बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या कहते हैं जी, आ गया बिलाखिर वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। ऐवान सदर समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पहुँच चुकी है और थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कि जब तक हम शायद आपस में ये गुफ्तगू हमारी आपस की आप तक पहुँचे तो हो सकता है कि सदर ममलकत की तरफ से उस समरी के ऊपर सिग्नेचर कर दिए जाएं या कर दिए गए हों। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मामला अटका कहाँ पे, रुका कहाँ पे, ये बड़ी तफसीलात हैं। और मैंने आपसे ये बार बार गुजारिश 2-3 दिन से हम कर रहे थे कि सारे खदशात क्या सराइयाँ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये पॉलिटिकल से ज़्यादा एक टेक्निकल मामला था, टेक्निकल इशू था। लेकिन फिर यही भी बात सामने है कि सबको पता था कि 27 यानी तरमीम के बाद CDF का ओहदा है, वो जनरेट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो फिर बर वक्त काम कर लिए जाते। लेकिन क्या ये काम वाकई एक आध दिन में कर देने वाले थे, हो जाने वाले थे? कल आपसे जो गुफ्तगू करते हुए बात कही थी कि आसिम मुनीर साहब ने जब ये बात बताई, सवाल किया था अपने जो साबिक़ आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, वो एक फौतगी के ऊपर वो मिले थे, तो उन्होंने बस एक जुमला कहा कि जी वो सर 2-4 काम करने वाले हैं। उन्होंने ओके कहा कि अच्छा चलो ठीक है, दूसरी उन्होंने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मामलात को समझते थे। हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर सियासत हो रही होती है, हर चीज़ के ऊपर हमने डांडे मिलाने होते हैं, किसी साजिश को ढूंढना होता है हमने, और दूध के जले हैं छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। या वैसे ही हमें बड़ा शौक है कि जनाब कोई ना कोई कुशुमत लगी ही रहनी चाहिए, कोई कोई गड़बड़ है भाई। वो जो होता है ना, वो हमारी जो है ना जी, वो मैकेनिक्स जो हैं वो यहाँ के सोशो पोलिटिकल मैकेनिक्स यूँ आप कह लें, वो इसी तरह के हैं। तो वो नोटिफिकेशन जनाब हो गया। आप एक तरह से समझें कि सदर ममलिकत या यूँ कहें कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। और माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ज़रा तबीयत अच्छी खासी ख़राब है और ये ठीक हो के फिर ख़राब हो गई है। ऐसा नखुट्टा नखत्ता वायरस है, कम वक्त ये घूम घूम के आता है, डॉज करता है। तो खैर नुक्ता जो है वो ये है कि एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी वज़ीर आज़म साहब ने। अब सदर साहब ने कितनी देर इसके ऊपर लगानी है ये मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जिस तरह पहले आपसे कहा कि अभी हो सकता है कि हमारी ये गुफ्तगू, हम एक दूसरे से मुलाकात ना हमारी शुरू हुई हो और सदर ममलिकत जो है वो उसकी मंजूरी भी दे दें। तो अब इसमें दो काम हुए हैं। एक, कल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होंगे, वो उनका ओहदा जो है वो फंक्शनल होगा मार्च में, यानी अगले साल मार्च में। ये दिसंबर है जी, दिसंबर की आज 4 तारीख है, और दिसंबर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद। उसकी भी वजह कल मैं आपसे कह रहा था, मुझे इसकी टेक्निकल वजह समझ नहीं आई और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कोई बहरहाल इसकी टेक्निकल ही वजह है। तो वो वजह भी आज सामने आ गई है। वज़ीर आज़म साहब ने दो काम किए हैं। एक कि जो नोटिफिकेशन के मुताबिक या जो समरी गई है प्रेसिडेंट को, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। यानी कि मार्च 2026 में जो इनकी मुद्दत मुलाजमत है पूरी हो रही है, उस दिन से इसका इतलाक शुरू हो जाएगा। यानी कि ये मार्च 2028 तक एयर चीफ रहेंगे। तो इससे कबल जो है वो एक तमाशा हो गया। चूँकि बड़ा मैच पड़ा हुआ था, सारे रेडार सारे रिपोर्टर काफ़ी दिनों से जो है वो नज़रें जमाए बैठे थे, इस फाइल को ट्रैक कर रहे थे, वज़ीर आज़म की मूवमेंट के ऊपर नज़रें थीं। कल हमने भी आपके साथ खबर शेयर की थी कि
GHQ میں ایک ہلچل کا سما ہے، اور پھر جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نئے جو یعنی کہ نئے کیا پہلی دفعہ ہی بننا تھا یا بننا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، یہی نام ہے نا جی، چیف آف ڈیفنس فورسز، عاصم منیر صاحب کو جو فوج نے وہ سلامی دینی ہے، اس کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ تو چیزیں جو تھیں وہ ظاہر ہے کہ وہ لائم لائٹ کے اوپر آئی ہوئی تھی، فوکس کے اوپر تھیں، ہر طرف یہی سلسلہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ 5:47 یعنی کہ 5:47 آج شام 5:47 پہ جیو نے پھٹا مارا جناب انج کر کے کہ وہ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے دستخط ہیں۔ اس سر میں امداد سمرو اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان بھائیو، وہ میں چیک کرنا آئے سن، طبیعت خراب ہے نا، تو وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نا دل میں ابھی میں نے سوچا، میں کہ یار ایڈے چاک آدھے چڑھے ہوئے نے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں نے نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط کر دی ہیں۔ میں نے سوچا ہی، کیونکہ ضابطے کے مطابق جو پریکٹس ہے یہ تو سیکشن آفیسر کا کام ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنا، سمری موو پیچھے وزیر اعظم کے دستخط سارا کچھ ہوتا ہے، نوٹ شوٹ جو بھی وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، فائل ورک وہ جو بھی نوٹ ویٹ جو بھی کرتے ہیں وہ سارا اپنی جگہ، لیکن جو فائنل جو شکل ہوتی ہے نوٹیفیکیشن کی جو ہمارے سامنے آتا ہے اس پر وزیر اعظم کے یا صدر کے دستخط نہیں ہوتے۔ تو میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی وہ اعزاز سید صاحب کا بیپر چل رہا تھا اور چلتے چلتے اچانک خاموشی چھا گئی، 30-40 سیکنڈ جیو کی اسکرین کے اوپر وہ خبر چل رہی ہے لیکن مکمل خاموشی، نہ اعزاز سید صاحب بول رہے ہیں نہ نیوز کاسٹر بول رہا ہے۔ تو بڑی ٹینشن لگی کہ ایک ہی معاملہ ہے گا، تو وہ میں نے امداد سے کہا، بلکہ میں کہ یار یہ تو جیو دی سٹی گم ہو گئی۔ تو خیر وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہمارے دوست ہی ہیں جو نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے کہا آ کے کہ وہ ابھی تازہ ترین آپ کو خبر بتائیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جو ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا یہ جعلی ہے۔ وہ میں تو سر پھڑ کے بہ گیا، میں کیا اللہ تیری یار یہ کی ہو گیا، یعنی اعزاز سید ہمارا دوست ہے، وہ میں نے کہا یار اس کے ستارے آج کل گردش میں ہیں۔ خیر وہ میں نے تو ہمت ہی نہیں میری پڑی کہ میں اعزاز سید کو فون کر کے پوچھوں کہ پائنا کی کیتا جائے، مطلب میں ایک عام اوس درجے کا رپورٹر، اور میں سوچ رہا ہوں کہ صدر اور وزیر اعظم کڑے چڑے نے سائن کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن دیتے، یار ایڈی بھی کو عزت نفس جو ہے وہ مطلب اس کا پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ اعزاز سید صاحب نے یہ والی بات کیوں نہیں اس کے اوپر غور کیا؟ تو میں نے تو ان کو فون نہیں کیا۔ پھر پتہ یہ چلا جیو کے دفتر سے کہ جو ڈائریکٹر نیوز ہیں یہ ان کی خبر تھی۔ اچھا ان کی وہ خبر بھی کوئی غلط نہیں تھی، وہ ان کے کوئی رابطے میں ہوں گے، لیکن وہ خیر وہ ذرا ارلی دے دی انہوں نے خبر، اور جعلی نوٹیفیکیشن ایک گردش کر رہا تھا، تو انہوں نے کسی نے یہ گردش کر رہا تھا، اور انہوں نے میرا یہ گمان ہے کہ ان کے کسی سورس نے کہا ہوگا کہ جی سمری موو ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہی ہونی ہے چلا دیو۔ اب رپورٹر ذرا اور مخلوق ہوتی ہے، ڈائریکٹر نیوز بڑی چیز ہوتی ہے، توپ چیز ہوتی ہے، لیکن رپورٹر کی اپنی متعلقہ جو اس کا شعبہ ہوتا ہے اس میں مہارت بڑی ہوتی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق جو اعزاز سید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پایا نا چیک کر لو مجھے کم ٹھیک نہیں لگ رہا، انہوں نے کہا نہیں، میری ڈائریکٹر صاحب نے کہا نہیں، میری گورنمنٹ سے میرے پکی اطلاع ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہو گیا، لیکن خیر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آ گیا معاملہ مطلب آفیشلی، اور یہ بھی خبر جو ہے وہ اعزاز سید صاحب نے ہی بریک کی یہاں پہ۔ خیر یہ تو ہو گیا جناب معاملہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران جو ہے یعنی جو جعلی خبر چلی تھی نوٹیفیکیشن کے اوپر اور جو اوریجنل نوٹیفیکیشن کی خبر آئی، اس درمیان ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جو 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی، اور یہ پریس کانفرنس وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی تھی۔ وہ بیسیکلی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ تو جناب انہوں نے بی مارتا نا پاکستان تحریک انصاف دا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کل کیا کہا تھا انہوں نے اپنے فیصل والا صاحب نے، ایسی کی تیسی، اور ملاقاتیں بھی اب بند، تو یہ تو وہ ان کا ٹویٹ پورا اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا تھا
آج دو جو وفاقی وزراء ہیں وہ آئے اور انہوں نے فیصل واڈا صاحب کا جو دعویٰ تھا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور انہوں نے جو کہا وہ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن وہ یہ بھی وہاں پر پریس کانفرنس میں، وہ پریس کانفرنس تو تحریک انصاف والے ایشو کے اوپر ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بھی سوال ہوئے کہ جی کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا جی کسی بھی وقت آ جائے گا، یہ جو چائے کی پیالی کی میں طوفان اٹھایا گیا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ٹیکنیکل انہوں نے کہا کہ ریزن ہیں، وزیر اعظم صاحب پہلے باہر تھے، اب وہ آئے ہیں، مصروفیت ہے، یہ ہے وہ ہے، غالباً ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کب اور کس وقت ہوگا نوٹیفیکیشن، اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت ہو جائے گا، تو خیر وہ ہو گیا۔ تو اب سوال پھر وہیں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن اتنا اڑا کیوں ہوا تھا؟ تو سر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ تھا، یہ کسی فرد واحد کو کی پروموشن کا معاملہ نہیں تھا کہ ہاں جی وہ پائن تسی بڑا اچھا کام کیتا ہے، جس طرح فیلڈ مارشل کا عہدہ یوں کر کے دے دیا تھا، کیونکہ وہ صرف عہدہ دینا تھا، وہ ایک لقب، ایک اعزازی، ایک عزت، وہ والا ایک ٹائٹل یہ تھا۔ اب یہ سی ڈی ایف تو باقاعدہ ایک آفس قائم ہونا تھا، باقاعدہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتھارٹی ٹائپ ایک جو چیز قائم ہوتی ہے، دفتر قائم ہوتا ہے، تو اس کے ٹی او آرز بنتے ہیں، اس کی وہ جاب کیا کہتے ہیں جی اس کو، میں جاب جو ہے وہ ایک تو ڈسکرپشن ہوتی ہے نا، تو ایک اور چیز ہوتی ہے ٹیکنیکل سا نام ہوتا ہے فوج کے اندر، وہ میں بھول گیا ہوں۔ تو پھر ٹیبل آف آرگنائزیشن اینڈ اکوپمنٹس یہ بھی ہونا ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر ہی ان کا دفتر ہوگا، نیوی والے کتنے ان کے نیچے ہوں گے اور کس رینک کے افسر ہوں گے، اور جو ایئر فورس والے جو ان کے نیچے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے، کتنے آفیسرز ہوں گے، کس رینک کے ہوں گے جو براہ راست ان کو اس وقت اسسٹ کر رہے ہوں گے، رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر کیا جو مطلب جو وہ کیا کہتے ہیں جی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کا جو کمانڈ کا کمانڈر ہے وہ کہاں پہ بیٹھے گا، سمجھے نا، یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ، مطلب میں اب اس کے اوپر کیا اتنی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اے سی آر کون کس کی لکھے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں تھیں، تو اس وجہ سے یہ والا کام لیٹ ہوا، تو وہ میرا خیال ہے چیزیں وہ سیٹل ہو گئی ہیں، تو شروع ہو گیا کام، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آ جاتے ہیں اس پریس کانفرنس کی طرف، وہ پریس کانفرنس جو کر دی گئی، جو جس کا خدشہ تھا وہی ہوا، اور خدشہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناکوں چنے چبوائے، وہ کسی کروٹ نہ بیٹھ رہے تھے نہ بات کر رہے تھے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ آپ جو پاکستان کا اسٹیٹ کرافٹ کے اندر جو ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ یا یوں کہیں کہ رولز آف گیم، کھیل کے جو وہ کیا کہتے ہیں جو اصول اور ضابطے ہیں جو طے شدہ ہیں پاکستان میں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ وہ ایک فریم ورک ہے، اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، کہ آپ ریاست کے مفادات کے خلاف کہیں جا نہ رہے ہوں، آپ کی ذات اپنے اتنی آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ والی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، یا پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرتے کرتے کہیں وہ حد کراس نہ کر جائیں جو حد ریاست کے مفادات تک پہنچتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اندھا دھند سیاست کی، کبھی وہ آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہیں، کبھی وہ فلاں کو لکھ رہے ہیں، کبھی انڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہ اور کبھی وہ، اور مدعا کیا تھا کہ اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے خان صاحب کو۔ وہ آج اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کہا جی آپ تو ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم ختم نہیں کر رہے، یہ خود انہوں نے ختم کیا ہے اپنے آپ کو، اور خود بیوقوفیاں انہوں نے کی ہیں، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی دشمن خود نہ ہو جائے، خود کچھ حملے اپنے آپ کے اوپر شروع نہ کر دے۔ تو جو کیا نام ہے ان کا، اپنے جو وزیر قانون ہیں یار، اعظم نذیر تارڑ صاحب، دو ہی تارڑ سن نا، تارڑ اعظم نذیر تارڑ اینڈ تارڑ، یہ دونوں بیٹھ کے وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی کسی نے ختم نہیں کیا تحریک انصاف کو، بات یہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد ہی آئی تھی نا، انڈیا نے تو حملہ نہیں کر دیا تھا پاکستان کے اوپر،
تھوڑا سا جو مطلب یہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہوا تھا، برداشت کرتے، اسمبلی میں بیٹھتے، سسٹم کے اندر رہتے، تو عمران خان صاحب نے بیسکلی سسٹم کی ای کی تئی پھیرنے کی کوشش کی، اس نے اس کے بکھیر دینے کی کوشش کی، تو مطلب یہ کہ سسٹم زیادہ مضبوط نکلا، ریاستی سٹرکچر زیادہ مضبوط نکلا، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت زیادہ مضبوط نکلی، ریاست جو ہے وہ زیادہ مضبوط نکلی پاکستان تحریک انصاف سے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کو جو رولز آف گیم ہیں یا جو کھیل کے اصول ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پاس آپ کے مسل میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ پھر آپ اپنی مرضی کے اصول، آپ پھر بادشاہ ہیں، کیا ہے ختم، آج تو کھیڈ ہوئے گی، اب جو کرکٹ میں مطلب وہ ہے نو بال ہوگی نہیں، اب یہ ہوگا ہی نہیں، اب کوئی چیف آرمی چیف نہیں ہوگا، اب صرف عمران خان ہوگا، اب جو عمران خان کہے گا وہی ملک کا آئین ہوگا۔ بلکہ کہا وہ کیا نام ہے اس کا، ان کا اپنے برسٹر گور صاحب، کہ وہ مردے پتہ نہیں آہن کہ پتہ نہیں کون، وہ جو کہے گا وہی آئین ہوگا اس ملک کا۔ وہ پائن کیڑی دنیا چرن دے ہوئی یار، اچھا بلا نارمل آدمی، مطلب اس کے لیے تو پھر آپ کو کوئی انقلاب چاہیے، مطلب اس طرح کا انقلاب کہ وہ جو پھٹے کھیڑ کے رکھ دے، پھٹے چک دے، لاشیں لٹکا دے، جو راستے میں آئے اس کی گردنیں اڑا دے، پھر جا کے اس طرح کی آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ قائم کر سکتے ہیں، اس طرح کی بادشاہت قائم کر سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے منہ سے نکلے گا وہ اس ملک کا آئین ہوگا، دستور ہوگا۔ اور پائے نے ڈی قیامت نہیں آ گئی، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، یعنی کہ عمران خان صاحب کے قتل کی خبر چل پڑی، اور وہ کیا کہتے ہیں عالم اسلام کا محبوب لیڈر، اس کے لیے کوئی برابر 400 بندہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں تھا، قتل کی خبر چل پڑی کہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اے اوقات ہے اور گلاں کرنی ہیں جناب کہ اسی پتہ نہیں کی کر لینا۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی، اعلان یہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم نے بڑی رائتیں دے کے دیکھی، جیل مینول کو بھی سائڈ پہ کر کے دیکھا، اور ان سے بار بار کہتے رہے کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کریں، جیل مینول کے مطابق چلیں، عدالتی فیصلے کے مطابق چلیں، اور جو وکلا کی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑی پریسٹیجیس ہوتی ہے، اور وہ ایک کلائنٹ کا اور وکیل کا ایک بنیادی حقوق میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر وہ پولیٹیکل باتیں ہوں گی کہ فلاں الیکشن کو یہ لڑ لیں، فلاں کو یہ کر لیں، عاصم منیر کو یہ کہہ دیں، وزیر اعظم کو یہ کہہ دیں، فلاں اسمبلی میں بل کی یہ مخالفت ہے، کابینہ میں نے بنانی ہے، بادشاہ جو نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گر نہیں ہو سکتا، ساغ نثار کا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے نواز شریف کے خلاف لاگو کیا گیا تھا، سر نظام قدرت دیکھیں کہ وہ عمران خان کے اوپر آ کے لگا ہے، سدھا آ کے بجے۔ تو نکتہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جتنے مارجن دیے تھے پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی میں بڑا بدماش ہوں، عمران خان صاحب میری دے ٹکر دا کوئی میرے سے مان جمیا نہیں، شاباش بھائی، لوگ نکلا نتیجہ، اگلے نے ملاقات پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا جس نے اس رول کو، جیل مینول کو وائلیٹ کیا، پہلے علیمہ بی بی کرتی تھی، دوسری کرتی تھی نورین صاحبہ، اور وہ آ کے بات کرتی تھیں، اور پھر ان کے دیگر لوگ، تو ہم نے ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ عظمیٰ بی بی پیچھے بچی ہوئی تھی، انہوں نے بھی جو طے شدہ بات تھی جس کی شرط کے اوپر ان کو جانے دیا گیا تھا کہ جیل مینول کے مطابق باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، انہوں نے آ کے سیاسی بات بھی کی اندر، انہیں پھر اس کے بعد وہ ٹویٹر بھی لمبا جا آ گیا، تو یہ نہیں ہوگا، اب عظمیٰ بی بی کی ملاقات بند، اور جو اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان کی صورتحال کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آئے ہوں کہڑا وزیر اعلیٰ بھی آندا ہے اور کیڑی پی ٹی آئی آندی ہے عمران خان صاحب ملاقات کراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹول پٹو نچو، ہم تمہارے نال ہیں، جو بھی تماشے لگا رہے تھے جیل کے باہر۔ اب اگر سیدھی سی بات ہے جی، اب آ جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر بات کر لیں، بڑا ظلم ہو گیا عمران خان کے خلاف، بڑا ظلم کر دیا ریاست نے، ملاقاتوں تے پابندی، بھئی ہمیں تو ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، مان لیا، ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ۔ اب جیل کے باہر بھی کوئی آئے گا تم تڑکا کرنے، اس کو بھی جناب پھینٹ پڑے گی، بڑا ظلم ہو گیا، ویری گڈ۔ اب اس ظلم کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ زیادہ طاقت سے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے پلے کوئی دانے ہیں، اس کے گٹے گوڈوں میں کوئی پانی ہے،
اگر اس کی کمر سیدھی کھڑی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر کوئی اڑک ہے اور اگر کوئی طاقت باقی بچی ہے، اگر وہ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے، تو پھر جناب کوئی روک نہیں سکتا، عمران خان صاحب کو جیل میں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سوال ہوئے کہ جی جیل کو توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے تو کیا ان کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا؟ ریاست نے اپنا رزالٹ دے دیا ہے جناب حکومت کی صورت میں کہ جناب نو ملاقات نو تیمٹاس، ختم ہوئی گل۔ او پیا جے خان جیل دے وچ جنہیں آ کے جو تماشا لانا ہے، جس میں ہمت ہے وہ سامنے آئے۔ یہ اعلان ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، بلکہ ریاست کی طرف سے، مکمل دو ٹوک کھلا چیلنج۔ تو اب آئے پاکستان تحریک انصاف اپنا مسل پاور دکھائے، اپنی اسٹریٹ پاور دکھائے۔ اگر اس میں دم ہے تو پھر اس ملک کو انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس دن جیل کا پھاٹک توڑ کے پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو لے آئے، یہ سسٹم، یہ ریاست ختم، پھر کچھ نیا ہوگا اور وہ ہوگا جو عمران خان صاحب چاہیں گے۔ لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ اہم سوال ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.